नाज़रीन, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर प्रोग्राम हम लोग, और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर हामिद सईद काज़मी साहब। कुछ रोज़ कबल ज़मानत पर रिहा किया गया हामिद सईद काज़मी साहब को। काज़मी साहब, वक्फे से पहले जिस पॉइंट पर हमने ब्रेक ली थी वो था राव शकील का कि DG हज थे। अब ये बताइएगा कि आप फेडरल मिनिस्टर थे फॉर रिलीजियस अफेयर्स और DG हज राव शकील, इनको तैनात किनके कहने पर किया गया? बात दरअसल यह है कि सऊदी शहजादे का खत असल में मेरे नाम था। उन्होंने मुझसे शिकायत की थी कि जनाब यहां पर जो बिल्डिंग हायर करने का काम है, जो उस वक्त वफाकी सेक्रेटरी आगा सरवर रजा कजलबाश की सरबराही में जो कमेटी काम कर रही थी, उसके बारे में शिकायत थी कि जी ये सही काम नहीं कर रही, इन्होंने कुछ करप्शन की है, करीब की सस्ती बिल्डिंग्स छोड़ के दूर की महंगी बिल्डिंग्स ली हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वो उस खत में ऊपर मेरे नाम की जगह फिर चीफ जस्टिस का नाम लिख के ये इसकी एक कॉपी उनको भी भेजी गई। मेरा इसरार यह है कि ये खत असल में मेरे नाम था, और उसकी बड़ी सीधी सादी सी दलील यह है कि जब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह के बाद वो खत शुरू होता है तो वहां पर लफ्ज है मालियल वजीर, यानी वजीर मोहतरम। वजीर मोहतरम कर कह के तो वजीर को खिताब किया जा सकता है ना, चीफ जस्टिस को खिताब नहीं किया जा सकता। तो वो सऊदी शहजादे का खत जो असल में मेरे नाम था और मुझसे शिकायत की गई थी कि मैं उस पर नोटिस लूं, उस खत की बुनियाद पर मेरे खिलाफ नोटिस ले लिया गया। अब बताइए मैं करूं तो क्या करूं? ठीक है। और जहां तक राव शकील साहब के बारे में आपने सवाल किया गया, तो ये इख्तियार ही प्राइम मिनिस्टर का है, वही उनको अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें मिनिस्टर के दरमियान आता ही नहीं है। तब के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने किया। ये बताइए कि क्या ये दुरुस्त है कि 2 करोड़ रुपया बुलेट प्रूफ गाड़ी अब्दुल कादिर गिलानी साहब को राव शकील साहब ने दी थी? ये इल्जाम लगाया गया था कोर्ट के अंदर, पीर इमरान वली शाह साहब ने भी लगाया था और खुद FIA के हुसैन असगर साहब की तरफ से भी लगाया गया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट में पीर इमरान वली शाह साहब के हवाले से बात रिपोर्ट पेश की गई कि ये अपना इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि इन्होंने उस एक शरीफ आदमी के खिलाफ गलत इल्ज़ाम लगाया। और मुझे शिकायत ये हुई कि जनाब पीर इमरान वली शाह के खिलाफ तो इल्ज़ाम कार्रवाई का हुक्म दिया, और उसी वक्त जब खुद चीफ जस्टिस ने कहा आजम सवाती को कि तुम हामिद सईद काज़मी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सके, तो बजाय इसके कि मुझे बरी कर दिया जाता और आजम सवाती के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाता, फिर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि हामिद सईद काज़मी जो अभी इंटरिम बेल पे हैं, उनकी अभी तक बेल। लेकिन इसमें सदाकत कहां तक है हामिद सईद काज़मी साहब के? राव शकील साहब ने 2 करोड़ रुपए भी दिए वज़ीर आज़म साहब के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी को और बुलेट प्रूफ गाड़ी। मेरे खिलाफ बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अगर मेरे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत हो तो मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि मेरी तो अपनी जान पर बनी है, मेरी तो वो इज्जत जिसके सिवा मेरे पास कोई सरमाया नहीं है, मेरी फैक्ट्रियां नहीं है, जागीरें नहीं है, जमीनें नहीं है, बिजनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो इज्जत है जिसके जो बाप दादा के सदक़े में मुझे मिली है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं उसको दाव पे नहीं लगा सकता। तो अगर मेरे पास कोई सबूत हो तो वो मैं नहीं छुपाऊंगा, लेकिन जब कोई बात मेरे सामने है नहीं, कोई सबूत नहीं है, तो फिर आप मुझसे कहें कि मैं उसके हवाले से कोई बात करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? आपकी नजर में ये आपकी नजर से नहीं गुजरा कि जो आपके DG हज हैं राव शकील साहब, वो क्या कर रहे हैं? आपको ये मालूम नहीं था? मैं अर्ज कर रहा हूं कि जनाब हायरिंग रिव्यू कमेटी, ये जो अभी मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा आपसे, नहीं, ये इस हवाले से मेरे इल्म में ठीक है। ये बताइएगा कि आपके खिलाफ जब खालिद रसूल साहब जो डिप्टी डायरेक्टर FIA थे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, उनकी तैयार शुदा जो चार्जशीट थी जो 6 मई सन 2012 को जमा करवाई गई, उस चार्जशीट में आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन उसके बरक्स चौधरी जुल्फकार अहमद ने अदलिया में दलाइल दिए थे कि आप हज करप्शन में मुलव्वस हैं। तो ये एक ही इदारे में ये बयानात का तजाद क्यों? हुजूर, यही तो मैं चीख रहा हूं, ये मैं शिकायत करता हूं प्राइम मिनिस्टर से भी, प्रेसिडेंट से भी, और ये मैं कहता रहा कि जनाब ये बताइए कि आखिर मैं किसको इल्जाम दूं? मुझे समझ नहीं आता। ये लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारे ऊपर प्रेशर कहीं और से है, वो कहते हैं कि नहीं जी और है। मुझे एक बात ये भी कही गई कि जनाब आपके खिलाफ एक सेक्टेरियन बुनियादों पर भी प्रेशर डाला गया है। तो मैं, जब आदमी फंसा हुआ होता है तो कुछ समझ नहीं आता, वो हर एक बाज़-औक़ात कहीं हमदर्दी का 2 लफ्ज़ बोल के सुन के वो उनको अपना दोस्त समझने लगता है, और किसी के खिलाफ कोई बात सुन के अपना दुश्मन समझने लगता है। तो सच्ची बात यह है कि मैं हाइट ऑफ कंफ्यूजन में रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। अब FIA के हवाले से मैंने तो पहले कहा कि उन्होंने जिस तरह मेरे खिलाफ दुश्मनी निकाली है, यानी हद यह है
کہ میں نے ایک گاڑی بیچی تھی سوزوکی کار اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے کہ 2 پیسے ہاتھ میں آئیں گے تو ذرا سہولت سے خرچ کر سکوں گا. وہ کار بیچنے والوں نے جب پیسے میرے بینک اکاؤنٹ میں بھیجے تو جا کے وہاں چیک کیا کہ یہ 6 لاکھ روپے کہاں سے آئے ہیں, اور جب 6 لاکھ روپے ان کو کہا کہ گاڑی بیچنے سے آئے ہیں تو انہوں نے ڈیٹس پہلے ٹیلی کی کہ کن دنوں میں گاڑی بکی ہے اور کن دنوں میں پیسے آئے ہیں. یہاں 4-6 لاکھ روپے کی اس طرح انویسٹمنٹ ہوئی ہے, اور میرے ٹوٹل بینک اکاؤنٹ ذرا ایک جملے میں بتا رہا ہوں, 3 بینک اکاؤنٹ ہیں, ایک میں 2,72,000 روپے, ایک میں 5,37,000 روپے, اور ایک فورن کرنسی اکاؤنٹ جس میں 22,000 پاؤنڈ. ایک وفاقی وزیر کے ٹوٹل بینک اکاؤنٹس یہ تھے. میں بار بار چیخ رہا ہوں, میرے خلاف کوئی ثبوت ہو تو بتاؤ تو صحیح. حسین اصغر صاحب کو جانتے ہیں آپ, حامد سعید کاظمی صاحب؟ جی میں اس سے پہلے تو نہیں جانتا تھا, لیکن بہرحال. حسین اصغر صاحب کو ترقی دے کر گلگت بلتستان کس نے بھیجا؟ جی ظاہر ہے جو ان کے اتھارٹیز ہیں انہوں نے بھیجا ہوگا. آپ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا؟ نہیں, میرا ہاتھ کیا ہونا تھا. دیکھیں مجھے تو حسین اصغر نے پھنسا دیا, ان کے حوالے سے انہوں نے تو جو میرے ساتھ کرنا تھا کر دیا نا, اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے تھے. اگر کوئی ثبوت ہوتا تو پیش کرتے. اچھا, آپ کی کیا معلومات میں ہے کہ آپ کی ضمانت پر رہائی کے بعد اس پر کون کون برہم ہوا؟ جی میں نے کل کے اخبارات دیکھے جس میں ریمارک تھے جسٹس جواد خواجہ صاحب کے, کہ انہوں نے برہمی کا اظہار کیا اور یہ فرمایا کہ جی یہ وہاں پر صحیح جج نہ ہونے کی وجہ سے یہ ان کی ضمانت پر رہائی ہو گئی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیا انہوں نے وہ میرا ضمانت کی اپلیکیشن اور وہ ڈیسیژن وہ تمام چیزیں کیا ملاحظہ فرما لی تھیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جج جس نے مجھے بیل دی ہے کیا وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے؟ کیا اس نے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی فیور کی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بات بہت بڑا الزام ہے ایک سٹنگ جج کے خلاف, اور وہ سپریم کورٹ کے جسٹس کی طرف سے. اور جہاں تک آپ نے شروع میں بات کی تھی جی جج تبدیل ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, معاف کیجئے 4 جج تبدیل نہیں ہوئے ہیں, ان میں سے 1 جج ریٹائر ہوا ہے. اب وہ ریٹائرڈ جو جج ہوا ہے اس کو بھی آپ اس کھاتے میں ڈال دیں, اور امپریشن یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب یہ جج تبدیل کیے جا رہے ہیں میری فیور کے لیے. نہیں, لیکن آخر میں حامد سعید کاظمی صاحب آپ کی ضمانت پر رہائی ہے وہ اسپیشل جج کسٹم کی طرف سے ہوئی نا. ایک جملہ تو سن لیجئے, نہیں اس طرح نہ کیجئے, ایک جملہ تو سن لیجئے. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جس جج کا ٹرانسفر ہوا ہے وہ ٹرانسفر کیا کس نے ہے؟ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہو تو چلیے آپ کے الزام کے اندر کوئی جان ہو سکتی ہے, لیکن اگر اس کا ٹرانسفر کیا ہی پنجاب ہائی کورٹ نے ہے تو پھر آپ سوچ لیجئے آپ کیسے الزام دے سکتے ہیں اور کسے دے سکتے ہیں. ہم اعظم سواتی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حامد سعید کاظمی صاحب, لیکن وہ اب تک لائن پر نہیں آ رہے, اور دوسری جانب بلال یاسین صاحب بھی گفتگو کرنے سے گریز کر رہے ہیں. جی بالکل کریں گے, ضرور کریں گے. وہ اس لیے کہ اعظم سواتی کو تو میرا سیدھا سادہ چیلنج ہے کہ میرا جب مجھ پر الزام لگانے والا شخص, ہائیک کریٹ کرنے والا شخص, آج تک جب وہ آتا ہے تو میرے خلاف گالیاں دیتا ہے. بھی پچھلے دنوں کہا کہ جن کو شرم سے زہر کھا کے مر جانا چاہیے, لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے میرے خلاف. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ اعظم سواتی صاحب لائن پر اب موجود ہیں. حامد سعید کاظمی صاحب, اعظم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. حامد سعید کاظمی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہا, الزامات کی بات کی, لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. میں نے حامد سعید کاظمی صاحب سے پوچھا کہ آپ کو گیلانی صاحب نے اپنی کابینہ سے کیوں نکالا؟ انہوں نے کہا صرف مجھے ہی نہیں بلکہ سواتی صاحب کو بھی نکالا گیا, اور گواہوں کی جو فہرست ہے اس میں بھی اعظم خان سواتی صاحب کا نام موجود نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ سوال پوچھتے ہی جی اعظم خان سواتی صاحب کی لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی, انہوں نے لائن کاٹ دی. دوبارہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر لائن تھرو ہو گئی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں. اگر لائن تھرو ہونے کے باوجود انہوں نے بات نہ کی تو پھر حامد سعید کاظمی صاحب آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. حامد صاحب یہ بتائیے گا آپ کی نظر میں اب یہ کیس کتنا مزید چلے گا؟ دیکھیں جی مجھے بالکل نہیں پتا کہ کیس کتنا چلے گا. میرے خیال میں تو اس کیس کے اتنا چلنے کی بھی کوئی تک نہیں تھی. اور جب میں نے ایکویٹل کی اپلیکیشن دی, دیکھیے نا جب کسی شخص کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ تو کہے گا نا عدالت سے کہ مہربانی کریں میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, مجھے بری کر دیجئے, میری جان چھوڑ دیجئے. میں نے ایکویٹل کی اپلیکیشن دی, لیکن وہ جج صاحب نے, وہ جج جس کا ٹرانسفر ہوا ہے وہ پنجاب ہائی کورٹ نے کیا ہے, انہوں نے میری وہ ایکویٹل کی اپلیکیشن جس کو لیگل لینگویج میں 265K کی اپلیکیشن کہا جاتا ہے, اگر یہ تمام الزامات اگر آپ کو اس کیس سے بری کر دیا جاتا ہے حامد سعید کاظمی صاحب, تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا آپ ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے کہ جنہوں نے آپ پر الزامات لگائے اور ان لگائے گئے الزامات کی وجہ سے پھر آپ کو اب تک 1.5 سال جیل میں رہنا پڑا؟ علی ممتاز صاحب مجھے یہ بتائیے
میں کس کس کے خلاف جاؤں گا عدالت میں؟ اعظم سواتی کے خلاف میں گیا، عمر خان علی شیرزئی چونکہ وہ مین کیریکٹر ہے اس کے خلاف بھی ضرور جاؤں گا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں جن کے خلاف، تو یہاں تو ہر ایک کے ہاتھ میں تیر تھے، یہاں تو ہر ایک کی زبان انگارے برسا رہی تھی، میں کس کا گریبان پکڑوں؟ اور ماشاءاللہ میڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے آغا حشر کے ڈرامے جو ہیں وہ تھیٹر میں چلا کرتے تھے، آج کل ماشاءاللہ خبرناموں میں حامد سید کاظمی صاحب ایک آخری سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ احمد فیض صاحب کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کہاں ہیں؟ میں کیسے بتا سکتا ہوں جی؟ دیکھیے چلیے آپ نے ذکر چھیڑا ہے تو ایک بات کرتا چلوں، احمد فیض کے حوالے سے مجھ سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے اس کی اپوائنٹمنٹ کیوں کرائی؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں بھائی میں تو اس شخص کو جانتا تک نہیں تھا، میں اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے کرا سکتا تھا؟ اچھا اب ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا کہ دیکھیں جی یہ تو تصویروں میں حامد سعید کاظمی کے ساتھ کھڑا ہے اور حامد سعید کاظمی کہتے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہی نہیں۔ وہ تصویریں کب کی ہیں؟ وہ تصویریں ہیں اس وقت کی جب اس کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، وہ حج مشنری کے اندر کام کر رہا ہے، اور میں جب بلڈنگ کی انسپیکشن کے لیے گیا ہوں تو اس وقت باقی سٹاف کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ اب جب بلڈنگ سپروائزر کے طور پر وہ اس کو اپوائنٹ کیا جا چکا ہے، میں بلڈنگ انسپیکشن کے لیے گیا ہوں، اگر وہاں پہ وہ کھڑا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے یہ تو پتہ نہیں چلتا، ثابت نہیں ہوتا کہ اس کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے میں اسے جانتا تھا۔ اب سوال کیا گیا کہ جی جناب آپ نے اس کی اپوائنٹمنٹ کیوں کرائی؟ میں کہتا ہوں میں جانتا تک نہیں تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تصویریں ثبوت ہیں آپ اسے جانتے تھے۔ اب میں کس کو کیا کہوں، اس کا کیا جواب دوں؟ حامد سعید کاظمی صاحب ایک جملے میں یہ بتا دیجئے کہ آپ کی نظر میں اس پورے حج کرپشن کیس جس کو آپ مانتے ہیں کہ کرپشن ہوئی، اس کے لیے ذمہ دار اور ذمہ داری تمام تر کیا آپ راؤ شکیل پر ڈالتے ہیں کہ وہی قصوروار ہیں، انہی کا سب کیا دھرا ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کرپشن ہوئی ہے تو پہلے برسوں کے مقابلے میں کم ہوئی ہے۔ میری اسمبلی وہ سپریم کورٹ میں تکرار ہوئی تھی اس پر، لیکن ایک بات ضرور میں عرض کرنا چاہوں گا، میرے خلاف جو ہائی کریٹ ہوئی تھی وہ بلڈنگز کی کرپشن کے حوالے سے نہیں ہوئی تھی، وہ ہائی کریٹ ہوئی تھی مینا میں جو حاجیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کی بنیاد پر، اور مینا میں حاجیوں کے ساتھ زیادتی میں نے نہیں کی تھی، وہ منسٹری آف حج نے بھی نہیں کی تھی۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مینا میں دنیا کی کوئی حکومت، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ حامد سعید کاظمی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ پر لگائے گئے الزامات کے حوالے سے ایک بار پھر صفائی پیش کی۔ ناظرین، سابق وفاقی وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی صاحب جو اب سے کچھ روز پہلے ضمانت پر رہا ہوئے، ان کا اب بھی یہی کہنا ہے، یہی اصرار ہے کہ میں بے قصور ہوں، بے گناہ ہوں، اور یہ بھی کہنا ہے کہ اب تک کیس کیوں چل رہا ہے یہ بالکل بے تکا ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اور مجھ پر الزامات لگانے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم نے جہاں پر حامد سعید کاظمی صاحب سے بات کی اور ان سے پوچھے سوالات، وہیں پر ہم نے کوشش کی کہ اعظم خان سواتی صاحب سے بھی رابطہ کریں اور دوسری جانب بلال یاسین صاحب سے بھی رابطہ کر کے ان سے پوچھیں کہ ہاں جی آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے، جو کہ آج کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر کہا حامد سعید کاظمی صاحب نے، تو پھر آپ نے یہ تمام الزامات لگائے کیوں؟ تو اعظم خان سواتی صاحب نے بھی بات کرنے سے گریز کیا، اور دوسری جانب بلال یاسین صاحب کو بھی ہماری ٹیم بار بار کوشش کرتی رہی کہ ان سے ہم بات کر پائیں اور ان کی رائے لیں، لیکن جیسے ہی ان کو یہ پتا چلا کہ بلال یاسین صاحب کو حامد سعید کاظمی صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے اور حامد سعید کاظمی صاحب بھی پروگرام میں موجود ہیں، تو بلال یاسین صاحب نے بھی بات کرنے سے گریز کیا۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت، جاتے جاتے ہمارا ای میل ایڈریس ہم لوگ @sama.tv، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔